बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मुअज़्ज़म लॉ एंड पॉलिटिक्स के प्लेटफार्म से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरा नाम उमैर यासिर है और हस्ब मामूल मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुअज़्ज़म भट्ट एडवोकेट साहब। आज हमारा मौजू खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब हैं, जिन्होंने कल अचानक असम्बली इजलास के दौरान एंट्री दी और एक धुआंधार तकरीर की और उन्होंने कहा कि वो केपी हाउस में थे और तमाम जो रेंजर्स और पुलिस थी वो उन्हें केपी हाउस में छापे मारने के बावजूद भी तलाश नहीं कर सके। हम इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे कि अली अमीन गंडापुर किस हद तक अपनी बात पे सही हैं और इसके साथ साथ अब तहरीक इंसाफ में क्या रद्द अमल पाया जाता है अली अमीन गंडापुर साहब की गुमशुदगी और फिर अचानक मंजर आम पे आ जाना। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। हम बात करेंगे, भट्ट साहब बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब अचानक कल इंटरव्यू उन्होंने दी है और एक बड़ी धुआंधार तकरीर की है और उसमें उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को उन्होंने टारगेट किया है। हालांकि छापा रेंजर्स ने भी मारा था और पुलिस ने भी मारा था। देखिए, ये तो नुक्ता नज़र है ना जो उन्होंने बयान कर दिया, तो उनका मौक़िफ़ रिकॉर्ड पे आ गया है और इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट की जो इंतज़ामिया है उनका मौक़िफ़ भी सामने आ गया। तो तहकीक के बग़ैर तो हतमी राय कायम नहीं की जा सकती ना जी। ताहम इस हद तक हम बात कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी बात रख दी है सामने। अब सुनने वालों का काम है कि वो उससे क्या तासुर लेते हैं। देखें, आप कैसी तहकीक भट्ट साहब, जब अली अमीन गंडापुर साहब ख़ुद कह रहे हैं कि मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद था और मुझे किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया, मैं वहाँ पे रूपोश रहा और उसके बाद मैं 12 ज़िले क्रॉस करता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो तहरीक इंसाफ ने उनकी जो गुमशुदगी के दौरान जो बयानिया बनाया था कि उन्हें अगवा किया गया है या उन्हें गिरफ़्तार किया गया है, उस तमाम के तमाम बयानियों को अली अमीन गंडापुर साहब ने गलत साबित कर दिया। पहली बात तो ये है कि गुमशुदगी का कोई इस्तेहकाक जो है ना, अगर अली अमीन ने कहा भी है तो उन्हें हासिल नहीं है। लीडर्स गुमशुदा नहीं हुआ करते जी। और हिकमत अमली उन्होंने क्या अपनाई, उसके पीछे असल मुहर्रिकात क्या हैं, वो एक मामला ऐसा है जो कि हमेशा कन्फ्यूजन में रहेगा ता वक्त के तमाम तर हालात सामने नहीं रख दिए जाते। ना ही तो अली अमीन गंडापुर के पास गायब होने की कोई गैबी कुव्वत मौजूद है और ना ही हमारी जो इंतज़ामिया है वो आँखों से अंधी और कानों से बहरी है। जी। सो ये कोई मिली भगत वाला तासुर तो देती है। दोनों अतराफ़ की बातों में जो है ना कोई मंतकी अंग नज़र नहीं आता। सो ये चीज़ जो है लगती नहीं है। देखें, मिली भगत की आप बात कर रहे हैं तो किसकी मिली भगत बढ़ती? देखिए, अली अमीन साहब किससे मिले हुए थे? ये चीज़ जो है ना, मैंने आपको कहा कि तहकीक तलब है। दोनों अतराफ़ की बातें हैं। अब आप देखिए, इस दौरानिए में आप फेडरल गवर्नमेंट की इंतज़ामिया का कोई भी ऑफिशियल वर्जन नहीं आया था कि जिसमें उन्होंने अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी की निस्बत से कोई सरकारी वर्जन दिया। जी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने जो सरकारी वर्जन था वो दिया था और उन्होंने कहा था कि हमारे पास नहीं है, ना ही किसी हुकूमत की किसी एजेंसी के पास हैं। और वज़ीर इत्तलात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब ने यह भी कहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब ख़ुद कहीं फ़रार हुए हैं। अब दोनों ये एक ऑफिशियल वर्जन आया था जो तकरीबन मिलता जुलता वर्जन। दोनों अतराफ़ की बात हो गई ना। एक कहते हैं कि गायब हो गए, दूसरे कहते हैं कि हमें पता नहीं। ऐसा होता नहीं है ना कि पता ना हो। जी। इंतज़ामिया को कैसे पता नहीं होगा और वो बताएंगे कि वो किधर है। अली अमीन साहब खुद कह रहे हैं कि मैं छुपा रहा, मैंने किसी को पता नहीं चला। मैंने आपसे अर्ज़ की ना कि वो भले जो भी कहते रहें, कन्फ्यूजन में इजाफा ही है ना। वो तो बड़े दलेर हैं, वो तो बड़े बहादुर हैं। मैंने अपनी राय वो तो जिस तरह यहाँ से गए थे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो नहीं कर पाए ना। वो नहीं कर पाए। वो नहीं कर पाए और कारकुनों को बीच में छोड़ के वो चले गए केपी हाउस, मतलब। और इसी तरह तहरीक इंसाफ की एक हिकमत अमली ये भी थी कि भाई लीडरशिप सामने ना आए, कारकुन हैं वो मारे खाते रहें, वो गिरफ़्तार होते रहे। 500 से ज़ायद जो हैं वो कारकुन गिरफ़्तार हुए हैं। इस वक्त वो हिरासत में हैं। और इसके साथ साथ जब अली अमीन गंडापुर साहब मंजर आम से गायब हुए हैं तो एहतजाज भी
بکھر کے رہ گیا. تو کیا تحریک انصاف وہ مقاصد حاصل کر سکی ہے جو اس احتجاج سے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے؟ دیکھو یہاں تک تو بات واضح ہوئی کہ وہ اسلام آباد پہنچ گئے. جی ورکرز بھی پہنچ گئے. جی ورکرز کی ٹوٹل پوری کی پوری کمٹمنٹ ہے نا وہ خان صاحب کے ساتھ ہے, یہ یاد رکھیں. جی اور علی امین گنڈا پور کا جو ورژن تھا کہ ہم نے پہنچنا ہے اسلام آباد, تو ان کی ارینجمنٹ اور اس کا جو پس منظر ہے وہ اس کو جو کارکن ہیں انہوں نے وہی لیا تھا جو کہ بیان شدہ تھا. اب اس درمیان اگر پارٹی کی حکمت عملی میں کوئی چینج آئی ہے نا تو وہ چینج جو ہے وہ آفیشیل نہیں ہے. تو جب تک کوئی آفیشیل ورژن نہ آئے, خاص طور پہ اس احتجاج کے حوالے سے ہم حتمی رائے قائم نہیں. دیکھیں بیرسٹر صاحب یہ کہتے رہے, بیرسٹر گوہر صاحب جو چیئرمین ہیں پارٹی کے, کہ ہمیں یہ ہدایات ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے وہ سامنے نہ آئے, وہ احتجاج میں شامل نہ ہو. یہ ایسی بات سامنے آئی تھی. اور یہ ایک آفیشیل ظاہر چیئرمین صاحب ہیں تو بٹ صاحب وہ پارٹی کے, تو انہوں نے تو یہ آ کے میڈیا پہ بھی کہا تھا کہ ہم احتجاج میں شامل نہیں ہیں چونکہ ہمیں ایسی ہدایات ہیں. نہ کوئی ایم ایل اے سامنے آئے, ایم پی ایس کچھ حد تک سامنے آئے. باقی جو ہی لیڈرشپ یعنی کہ علی امین صاحب منظر عام سے ہٹے ہیں, وہ کارکنوں کو شیلنگ میں اور ان کے بقول فائرنگ بھی ہوتی رہی, وہاں پہ چھوڑ کے کے پی ہاؤس پہنچ گئے. آرام سے وہ فریش ہوئے, انہوں نے کھانا مانا کھایا, چائے پی, شاور لیا اور اس کے بعد لاپتہ ہو گئے. عمیر ایسا ہے کہ آپ نے خود بتا دیا, اگر ایسا ہے جیسے کہ آپ نے بیان کیا ہے تو پھر تو آفیشیل ورژن آ گیا نا. یقیناً ایسا ہی ہے. تو آفیشیل ورژن آ گیا آپ کے سامنے پارٹی کا, تو اس نسبت سے پھر ہم یہی کیا فارائی کر سکتے ہیں اس بنا پہ جو آپ نے بیان کیا کہ پارٹی لیڈرشپ نے سامنے نہیں آنا تھا, ورکرز کو لے کر آنا تھا. اس میں کیا حکمت ہے بیٹھ صاحب پارٹی سے؟ تو کمٹمنٹ جو ہے وہ پارٹی کی بھی سامنے آ گئی اور کارکنوں کی بھی سامنے آ گئی. انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں نبھا کرنے کے لیے. تو دیکھیں جس طریقے سے قانون کا بے طریق استعمال ہو رہا ہے نا مقدمہ بازیوں کا, تو لوگوں نے مقدمات سے بھی بچنا ہے اور اپنے ہدف کو بھی پانا ہے. سو یہ ایک حکمت عملی ان کی لیول پہ ہو سکتی ہے. میری بات سنو, ہدف کیا اسلام آباد میری بات غور سے سنو. جی ہاں پہنچ گئے. میں بتاتا ہوں. ایسا ہے عمر, معاملہ یہ ہے کہ یہ جن حالات کا سامنا تحریک انصاف کر رہی ہے نا, مجھے تو لگتا ہے کہ ایک طرف ہماری جماعت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کا ہر اقدام آئین اور قانون کے مطابق ہو. آپ اگر اس منظر کو نکال دیں, علی امین گنڈا پور کے غائب ہونے کو نکال دیں, تو دوسری طرف یہ دیکھیں احتجاج بھی ہوا اور پارٹی لیڈرشپ بھی محفوظ رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طوفان میں بحث کرتا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ طوفان میں جو کشتی ہے وہ اسی طریقے سے چلی جیسے کہ کنسیو کی گئی تھی. اب رہی کارکن کی بات, تو کارکن کے ذمہ تھا اسلام آباد پہنچنا, وہ پہنچ گیا. اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب تک قیادت موجود رہی آپ نے کارکن دیکھے, تو جب کارکن نے دیکھا کہ قیادت نہیں رہی تو وہ انہوں نے بھی واپسی کا سفر لیا. تو ٹوٹیلٹی میں آپ دیکھ لیں ہر ایک نے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے اور ہر ایک نے موقع پہ پہنچنا بھی ہے. کتنی دلچسپ کھیل ہے. جی یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کارکن کا مقصد تھا اسلام آباد پہنچنا. اچھا جب وہ پہنچ گئے تو پھر بات ختم ہو گئی. ہاں مطلب صرف پہنچنا مقصد تھا. جی ہاں, بلکہ ڈی چوک پہ تو ان کو تو بتایا گیا تھا کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے, آپ نے وہاں پہ رہنا ہے, آپ نے وہاں پہ چاہے کتنے دن بھی گزر جائیں آپ نے وہیں پہ اپنا دھرنا بھی دینا ہے. مقصد تو یہ تھا نا, لیکن وہ مقصد حاصل نہیں ہوا. عمیر دیکھو کیسے حاصل نہیں ہوا. تو مجھے ایک بات بتاؤ, علی امین گنڈا پور کدھر ہے؟ جی کہاں پہ ہے اس وقت؟ وہ اپنے شاہانہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہے. تو پہنچ گیا نا واپس؟ آج وہ پہنچ گیا. جی اوکے, مطلب مقصد واپس پہنچنا تو نہیں تھا. بتا رہا ہوں نا آپ کو, بتا رہا ہوں, لیڈ وہی کر رہے تھے نا. جی وہ پہنچ کے گرفتار تو نہیں ہوئے. جی ایک بات, کارکن کدھر ہے؟ کارکن نے مار کھائی. کہاں گئے؟ کارکنوں نے آنسو گیس برداشت کی, کارکنوں نے گرفتاریاں دی نا. جی جی اپنی کمٹمنٹ دکھائی نا خان کے ساتھ. جی یہ تو ہو گیا, یہ تو اپنی جگہ پہ ہو گیا. اب کہاں پہ ہے وہ؟ جی تو مقصد حاصل ہوا. اب کہاں پہ ہیں وہ؟ جیلوں میں ہیں. اب جیلوں میں بھی ہیں, اپنی کمٹمنٹ ایزادی بھی بتائی جی, اور واپس بھی آئے, وہ بھی آپ کو بتایا کہ حکمت عملی.
تو دیکھو ہر کوئی اپنے پروسیس پہ اپنا رول پلے کر رہا ہے. سو اگر آپ اس چیزوں کو دیکھو گے نا تو متحرک دکھائی دے گی آپ کو. اگر ایسا ہی ہے بٹ صاحب، اگر ایسا ہی ہے تو خان صاحب کیوں ناراض ہیں علی امین گنڈاپور سے؟ اور پارٹی میں اس وقت ایک شدید رد عمل ہے پارٹی کے اندر کہ یہ کس قسم کا احتجاج تھا، اور یہ علی امین گنڈاپور صاحب کیوں اچانک منظر عام سے ہٹ گئے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ لیجئے کہ اس وقت کارکن جو ہیں وہ اپنی لیڈرشپ کو کیسے کیسے القابات سے نواز رہے ہیں اور کیسی تنقید کر رہے ہیں. پہلے یہ بتائیں کہ وہ عمران خان کو برا کہہ رہے ہیں. وہ اپنی جو لیڈرشپ ہے اس میں کو آپ سے برا یہ کہہ کر رہے رہا ہیں. ہوں عمران خان کو برا نہیں کہہ. نمبر 1 تو کارکن کسی کو نہیں جانتے، وہ صرف عمران خان کو جانتے ہیں. یہ بات تو اپنے ذہن میں آپ کر لیں. وہ دوسری بات یہ کہ علی امین گنڈاپور نے اگر ویسا نہیں کیا جیسا کہ خان صاحب نے چاہا ہے تو ان کی سرزنش کیسے ہونی ہے یا ان کے ساتھ حکمت عملی کیا طے ہونی ہے، وہ خان کا پریروگیٹو ہے، وہ دیکھیں گے. اس معاملے میں بھی کارکنوں کا کوئی لینا دینا نہیں، اس لیے کہ یہ احتساب بھی انہوں نے کرنا ہے. تو فرمان یہ دیکھا جاتا ہے. وہ کارکن کیا دیکھتا ہے؟ علیمہ بی بی کدھر ہے، خان کی بہن کدھر ہے، آیا گرفتار ہوئے، میدان میں موجود تھے، ان کی وہ کمٹمنٹ بھی آپ کو دکھائی دے رہی. تو بات یہ ہے کہ جس نے روگردانی کی ہے نا اس کا جواب جو ہے انہوں نے عمران خان کو دینا ہے. اب اگر مثال کے طور پہ جیسے آپ نے بولا کہ آفیشیل ورژن تھا، سچی بات تو یہ ہے کہ آفیشیل ورژن مجھے کمیونیکیٹ نہیں ہوا، لیکن اگر تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پارٹی کے چیئرمین کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو اس کا جواب بھی وہ پارٹی کے چیئرمین کو دیں گے. ایوری تھنگ از پارٹی چیئرمین. تو اس کا مواخذہ اور اس کا سب کچھ انالیسس جو ہے وہ کرنا ہے خان. ایوری تھنگ از پارٹی چیئرمین، یعنی کہ آپ بیرسٹر گوہر کی بات کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا نا کہ بیرسٹر گوہر نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پارٹی لیڈرشپ یعنی خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی ہیز فالوڈ دی آرڈرز آف خان صاحب. تو خان صاحب چونکہ ایک بنیادی طور پہ کھلاڑی ہیں اور میدان سیاست میں اپنی حکمت عملی سے چل رہے ہیں، اگر ان کی طرف سے پلیسمنٹ اس طرح کی تھی تو پھر اگر ویسی ہوئی ہے جیسے کہ وہ چاہتے تھے تو ظاہر ہے ان کی حکمت عملی کو داد دینی ہوگی. اور اگر کسی نے ان کے احکامات کی روگردانی کی ہے تو ان کو سزا دینا بھی خان کا کام ہے. علی امین صاحب جو ہیں، کل جو آپ نے بھی ان کی اسمبلی میں ایک دھواں دار تقریر سنی ہوگی، تو بٹ صاحب آپ ایگری کرتے ہیں ان سے؟ 12 ضلع وہ کراس کر کے آئے ہیں. I don't buy that idea. وہ میں اس کو ماننے والا نہیں. موجود تھے حالانکہ دیکھو میری بات، شاید کچھ لوگوں کے پاس میری بات ایسی بات ہے کہ خود ظاہر ہے وہ بھی جو کھیل کھیل رہا ہے نا وہ بڑی چومکھی والا کھیل ہے. میں ادھر ہوئے تھا کنونشن بھی 1-2 روز پہلے پشاور میں. اچھا اس میں میں نے دیکھا کہ ہمارے جو لائرز کے سربراہ تھے نا صوبائی، وہ اس کنونشن میں آئے، کنونشن میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے، سب اصرار کرتے رہے کہ آپ سٹیج پہ آؤ، وہ نہیں آئے. اور پھر 2 لمحوں کے بعد انہوں نے کنارہ کیا اور وہ چلے گئے. تو یہ ادا جو ہے نا ان نیچرل تھی. اسی طریقے سے بھلے ہمارے محترم وزیر اعلیٰ کچھ کہیں، پتہ نہیں کیا چیزیں انہوں نے دل اور دماغ میں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں یا کتنی مہارت سے اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک بات صحیح ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو گیا اور ہر ایک میں کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. اچھا کھیل کون سا کھیل؟ تو کھیل تو ظاہر ہے اپنے میدان سیاست ہی کا ہے نا. حکومت و سیاست جو ہے وہ اپنا، لیکن میں اس کی آڑ میں ایک چیز محسوس کر رہا ہوں. یہ تو ہماری ظاہر ہے اگر ہماری جماعت اپنی حکمت عملی سے چل رہی ہے تو ریاستی ادارے بھی اپنی حکمت عملی سے چل رہے ہیں نا. مجھے خطرہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ اگر قسمت نے یاوری کی تو معاملات بہتر ہو جائیں گے، ورنہ ٹریپ میں بھی آ سکتے ہیں. تو ٹریپ بڑا سخت ہے اور میں سمجھتا ہوں ہر ایک خان صاحب تو اندر ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹریپ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. اور ہماری پارٹی کے عدالتی چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں. یعنی کسی قسم کا خطرناک فیصلہ جو ہے عدالت سے لیا جا سکتا ہے. یعنی کہ پارٹی پہ پابندی کا کسی بھی قسم کا لیا جا سکتا ہے. پشتون تحفظ موومنٹ پہ بھی 2 روز پہلے پابندی کا اعلان کیا گیا. اب کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، سننے میں ایسے ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھو ہماری پارٹی کو ابھی تک سرٹیفائی نہیں کیا، ہماری پارٹی کو انٹرا پارٹی الیکشنز کو ابھی تک قبولہ نہیں گیا، ہمیں خواتین کی نشستیں نہیں دی گئی، 9 مئی کے واقعات کا ہمیں ذمہ دار ٹھہرایا گیا. یہاں پہ اب کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کا یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، بنیادی حقوق کو یہ سلب کر رہے ہیں. تو پارٹی یہ جو مواد اکٹھا ہو رہا ہے کیا پتہ اسے کس ضمن میں لے کے چلا جائے کہ بھئی یہ ملک جو ہے
اس کے یعنی انٹیگریٹی اور سالیڈیرٹی کے خلاف کام کر رہے ہیں جی تو الزام تو لگا کہ کوئی بھی حتمی نتیجہ قائم کیا جا سکتا ہے. اب دیکھو میٹنگ ہو رہی ہے اے پی سی کی جی ابھی جی اس پہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں, تو اب آپ سوچو کہ یعنی پراپر منفرد مؤثر کنونشنل اپروچ ہی نہیں ہے ہماری جماعت کو آن بورڈ لانے کے لیے. یہ ہمارا اگلا موضوع ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا, آپ نے 9 مئی کا ذکر کیا, کل علی امین گنڈاپور صاحب نے جو اسمبلی میں تقریر کی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو پریس کانفرنس کر کے پیچھے ہٹ گئے تو ان کے لیے 9 مئی کی کوئی سزا نہیں ہے. حقیقی 9 مئی والے یہ میرے گرد اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہیں حقیقی 9 مئی والے کہ جو نہ بکے نہ جھکے اور آج اس ایوان میں موجود ہیں. تو تمام کے تمام جو تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی تھے ان کی طرف انہوں نے کہا کہ یہ 9 مئی والے ہیں. انہوں نے تو غالباً ایسی بھی کوئی بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سے بھی ہماری بات اچھے طریقے سے ہوئی ہے, کچھ حد تک انہوں نے ایسی بات کی ہے. اور دوسرا ان کا ٹارگٹ جو تھے وہ آئی جی اسلام آباد رہے ہیں کل کی تقریر میں. تو حالانکہ رینجرز نے چھاپا مارا پولیس کے ساتھ, آئی جی صاحب کے ساتھ, اور اس میں بظاہر وہ ذمہ دار ٹھہراتے رہے اسٹیبلشمنٹ کو, رینجرز کی فورس کو, لیکن کل انہوں نے اپنی اس تقریر میں کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں دیا. تو اب 2 سوالوں کا جواب دیجیے گا, ایک 9 مئی والا اور ایک یہ والا. دیکھو 9 مئی تو جو ہے نا وہ بھی ایک پلاٹ تھا جی, اور اس ٹریپ میں لے کر آئے ہیں, اور اب بھی ٹریپ ہے, وہ بگر ٹریپ ہے. بٹ سب پلاٹ وہ پی ٹی آئی کا تھا. نہیں, وہ میں اس لیے نہیں مانتا کہ جہاں پہ پلاٹ ہوتا ہے نا وہاں پہ ہوتا ہے تیر و تفنگ ہوتا ہے. جی, تو بات یہ ہے کہ کسی کے پاس اسلحہ برآمد نہیں ہوا کہ وہ لے کے گھسا ہے اور اس نے وہاں پہ کوئی دہشت گردی کرنی تھی. یہ تو ماننے والی بات ہی نہیں ہے. ہاں پشاور میں ہم نے دیکھا اسلحہ بردار, آپ نے دیکھا توپ و تفنگ دیکھی, پشاور میں اسلحہ برداروں کو ہم نے دیکھا, توپ و تفنگ دیکھی, جو ریڈیو پاکستان کے سامنے اس وقت احتجاج, توپ و تفنگ دیکھی, توپ و تفنگ. ایسا تو کوئی بھی سامنے ہمارے نہیں آیا. ہمارا تو کوئی بھی ورکر جو ہے وہ اس الزام میں نہیں دھرا گیا کہ سرکاری املاک میں داخل ہو کے یا حساس اداروں کی املاک میں داخل ہوا ہے اسلحہ بردار ہو کے. ایسی بات تو میں نے آج پہلی مرتبہ آپ سے سنی ہے. تو ایک بات میں بولوں, سنو میری بات, دیکھو یار ایک احتجاج کو مت جوڑو اس معاملے سے. اگر ہوتی بات دہشت گردی کی انٹینٹ اور وہ کوئی مقابلے والی بات ہوتی تو پھر تیاری کے ساتھ بندے جاتے نا, جنگ کے لیے جاتے. ایسا میں نہیں مانتا بہرحال, لیکن یہ ہے کہ ایکسیسز ہوئی ہیں, ایکسیسز محبت میں ہوئی ہیں. آپ اب بنو کا واقعہ دیکھو, اب مجھے بتاؤ کہ بنو کے واقعے میں تو اٹیک بھی ہو گیا, ہوا کہ نہیں ہوا, تو ان پہ 9 مئی جیسی دفعات کیوں نہیں لگی؟ کیوں نہیں لگی ہیں؟ بعد میں وہ جرگے وہاں پہ, میں نے کہا نا وہاں پہ جرگے میں ختم ہو گئے, ویسی دفعات لگی, ویسا برتاؤ کیا گیا, نہیں ہوا. تو وہ ہمارے ساتھ یہ سلوک وہاں پہ کیا ہے, تو وہاں پہ جرگوں میں چیزیں ختم ہو گئی. تو یہ ایسی باتیں اب کر لو تو بس وہ تو کچھ بھی بناؤ. واٹس تھوڑی مختلف رہی تھی, ہم چلیں اس پہ پھر کوئی بات کریں گے. یہ بتائیں کہ کے پی ہاؤس کو آج سیل بھی کر دیا گیا ہے اسلام آباد کی انتظامیہ نے, شرمندگی کی اور بات ہے. کہیں پہ کچھ ایسی بات سامنے آئی ہے کہ بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی پر وہ کے پی ہاؤس کی عمارت جو ہے وہ سیل کر دی گئی. اگر قانون شکنی ہوئی ہے تو قانون کو حرکت میں آنا ہے. میں جو نوعیت دیکھ رہا ہوں نا احتجاجوں کی, اس سے زیادہ مؤثر احتجاج کیے جا سکتے ہیں آئینی اور قانونی انداز میں. بات یہ کہ وہاں پہ فقدان ہے, اس جانب توجہ. میں نے پارٹی کے اندر بھی یہ بات کی ہے کہ جناب یہ زیادہ مؤثر احتجاج ہم کر سکتے ہیں, اور وہ بھی قانون کے دائرے میں کر سکتے ہیں. تو بہرحال سینٹی میں پریویل, چونکہ نئے حالات ہیں نا, تو ورکر بھی اپنی جگہ جذبات سے پر ہے. وہ چاہتا ہے کہ خان جو ہے وہ فوراً سے پہلے باہر آ جائے. اب ظاہر ہے لیڈرز نے لیڈرشپ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے نا. اب جو موجود ہیں وہ تو میں نے کہا ہمارے پاس مولا جٹ موجود ہے نا, بٹ سب ظاہر ہے مولا جٹ موجود ہے. ظاہر ہے جو مقاصد تھے وہ تو تحریک انصاف اس احتجاج سے حاصل نہیں کر سکی. لیکن یہ بتائیں, یہ بظاہر نظر آ رہا ہے, لیکن یہ بتائیں کہ اب آئندہ کوئی احتجاج کی ایسی کال آتی ہے تو تحریک انصاف کس قسم کا احتجاج کرتی ہے؟ چلو, اور آپ نے تو کہہ دیا رد عمل جو بھی آیا آپ تو شاید اس سے بھی زیادہ سخت فرمان عمیر جاری ہو گیا.
اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آجو سامنے. جی یہ مجھے بتاؤ کہ جب یہ اعلان کیا گیا تھا ڈی چوک جانے کا جی تو کیا ہدف بتایا تھا پی ٹی آئی نے کہ ہمارا کیا ہدف ہے؟ ہم نے جی چوک جانا ہے، وہاں پہ دھرنا دینا ہے. ہم چاہے ہمیں جتنے دن بھی گزر جائیں، ہمیں خان کی رہائی عزیز ہے. ہم اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کریں گے. اوکے، تو اس کا مطلب احتجاج جی ریکارڈ چوک تک کرانا نہیں مقصد پہنچے، تھا. چائنا چوک تک. جی احتجاج کرانا مقصد تھا. جی 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 یہی ہے. جی تو کر دیا انہوں نے. جی. آپ سمجھتے ہیں کہ مقصد حاصل ہو گیا؟ 90% انہوں نے احتجاج ریکارڈ کرا دیا. اچھا ٹھیک ہے. بٹ صاحب اگر آگے یہی مقصد تھا جو تم جی کہہ رہے ہو جی تو جی. یہ کیوں بولتے ہو کہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے؟ اب یہ ایک الگ سے ایک بحث ہے. بٹ صاحب آگے بڑھتے ہیں. آج اسلام آباد میں یوم یکجہتی فلسطین کے حوالے سے ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہو رہی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں. صدر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی مشترکہ میزبانی میں تمام سیاسی جماعتیں اس میں شریک ہیں. پہلے تو بتائیں یہ کیسا اقدام ہے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے. تحریک انصاف نے اس کانفرنس میں شرکت سے انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ چونکہ ہماری قیادت جو ہے وہ گرفتار ہے، اس لیے ہم بطور احتجاج اس کانفرنس میں شامل نہیں ہوں گے. انٹرنیشنل چیلنجز کو دیکھتے ہوئے، حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، پہلے آپ نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یکساں ماحول دینا ہے. جی پی ٹی آئی یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ آپ ان کی پوزیشن کو کسی بھی طریقے سے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرو. جی پی ٹی آئی کی قیادت کا جا کے ہمارے محترم زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھنا یا میاں صاحب کے ساتھ بیٹھنا یہ اچنبے والی بات ہے، اس لیے کہ انہی کے ساتھ تو بیٹھ نہیں رہی. جی چلیں آپ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں تو آپ پھر یکساں فراہم کریں، ماحول فراہم کریں. جی اس کے لیے آزادانہ موجودگی جو ہے خان صاحب کی ضروری ہے. جی اس لیے کہ اس لیول پہ کہ جہاں پہ زرداری بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ موسٹ پاپولر لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ مجیب الرحمان کو یعنی جو بغاوت کے کیس میں تھے انہیں رہا کر سکتے تھے، انہیں انڈیا بھی بھجوا سکتے تھے، انہیں آپ مشرقی پاکستان جا کے تقریر کرنے کے لیے بھی چھوڑ سکتے تھے. جی آپ عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ نکلے باہر اور آ کے ان سے بات چیت کرے. ڈونلڈ ٹرمپ مطلب یہ تو ہمارے ملک کا انٹرنل مسئلہ ہے نا. جی نہیں میں یہ آپ جو کو اندرونی نہیں معاملات نہیں ہیں، بات لیکن یہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے یہ تو ظاہر امت مسلمہ کا ایک ایسا آپ عمیر اب سوال یاد مسئلہ ہے کہ جس پر ہم سب کو عمیر دیکھو سوال کو دیکھو. آپ کا سوال یہ تھا جی کہ اے پی سی ہو رہی ہے جی اور خان صاحب نہیں آ رہے. جی تحریک انصاف نہیں آئے. تحریک انصاف نہیں آ رہے تو مجھے بتاؤ تحریک انصاف کے سربراہ بانی سربراہ کون ہے؟ جی عمران خان ہے. تحریک انصاف کون ہے؟ عمران خان ہے. عمران خان کو آپ چھوڑے نا کہ باہر آ کے بیٹھے. تو اب پی ٹی آئی نے کیا کہا کہ ہماری قیادت اندر ہے، تو جب قیادت اندر ہے وہ آپ کے ساتھ کیا بیٹھے گی؟ چھوڑے نا اسے. دیکھو آپ بات کو پازیٹیو سینس میں بھی تو لو نا. یہ جو باہر قیادت ہے، یہ جو باہر قیادت ہے تحریک انصاف کی، اسمبلیوں میں تو یہ بیٹھ رہی ہے، سینٹ میں تو یہ بیٹھ رہی ہے، صوبے میں حکومت تو کر رہی ہے. اس وقت آپ یہ نہیں کہتے کہ عمران خان کو باہر لے کے آئیں تب ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے. لیکن اب ایک پوری امت کا ایک مسئلہ ہے جہاں سے پاکستان سے ایک اکٹھا پیغام جانا چاہیے، وہاں بھی تحریک انصاف شامل. آپ اس کو یہ شرط رکھ رہے ہیں کہ خان کو لایا جائے اس میں کس چیز کو کہاں سے جوڑ رہے ہو؟ مجھے بتاؤ اگر میں معینہ دنوں میں اوتھ نہیں لیتا اسمبلی کی ممبرشپ کا تو کیا ممبر رہ سکتا ہوں؟ نہیں رہ سکتا. اگر میں وقت پہ میجورٹی ووٹ نہیں لیتا تو کیا میں وزیر اعلیٰ بن سکتا ہوں؟ اگر میں قومی اسمبلی میں جا کے اوتھ نہیں لیتا تو کیا میں وہاں پہ بات کر سکتا ہوں؟ تو بتدریج معاملہ فہمی ہوتی ہے نا. وہاں پہ معاملات کی جو اسٹیچوٹری اور کانسٹیٹیوشنل پوزیشن تھی اس کے حساب سے مضبوط کیا، اور اندر آ کے احتجاج کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ آپ کی مکمل نہیں ہے، ہمیں خواتین کی نشستیں دیں. وہ بات علیحدہ بات ہے، آئینی ریکوائرمنٹس ہیں. اب یہاں پہ بات بالکل اہم بات ہے، انٹرنیشنل انٹرسٹ انوالو ہے، نیشنل انٹرسٹ انوالو ہے. تو قومی انٹرسٹ کے ملحوظ نظر رکھتے ہوئے خان صاحب کو رہا کریں، باہر آئیں اور بیٹھیں اور بات کریں. انہیں نہیں جانا تو چاہیے. آپ کو بتائیے کہ موسٹ پاپولر لیڈر نہیں ہے، انہیں چھوڑے نا، کیوں نہیں جائیں گے وہ؟ پارٹی لیڈرشپ نے ہماری کیا کہا ہے؟ یہ کہا ہے کہ جی ہماری پارٹی کی لیڈرشپ اندر ہے، ہماری پارٹی کا لیڈر اندر ہے، چھوڑیں اسے. ابھی چھوڑیں، یقینی طور پہ وہ بات کریں گے. اور دوسری بات، اقوام متحدہ میں جا کے جس شخص نے اس کاز کو سپورٹ کیا ہے، آپ اسے اندر رکھ کے
عوام کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے. دیکھیے توازن رکھیں آپ. اس کاز کو اقوام متحدہ جیسے فورم پہ دوسرے لیڈروں نے بھی اٹھایا ہے, صرف خان صاحب نے نہیں اٹھایا. تو آپ اس کا کریڈٹ نہیں دیں گے سر, آپ دینے کی تیار نہیں ہیں. پاکستان کی جو بھی قیادت آتی رہی ہے, فلسطین پہ ہمارا موقف جو ہے وہ نہیں, آپ عمران خان کو اس کا کریڈٹ ہم دینے کی بالکل تیار دیں نہیں گے, ہیں. ہم سب کو دیں گے. تو دیں نا, ہمیشہ سے پاکستان کی تو دیں. فلسطین کی جو پالیسی ہے, اسرائیل کی جو پالیسی ہے, عمیر وہ جو پچھلے ایکیوز کر 75 رہے سال ہو, سے آپ جب ایکیوز کر رہے 75 ہو, سال سے وہی پالیسی ہے جو نہیں قائد نہیں اعظم نہیں محمد نہیں, علی بالکل جناح بھی کی نہیں تھی ہے, بالکل بھی نہیں ہے اسرائیل کے معاملے. نہیں نہیں نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. دیر از اے کمپلیٹ شفٹ. یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس کے پس پردہ جو بات ہے, میری بات سنیں غور سے, ایک بات غور سے سنیں. اس الزام سے بچنے کے لیے کہ جو ان کے سر پہ آ رہا ہے نا, جو ریزسٹنس اسرائیل کو قبول نہ کرنے کے لیے ڈیولپ ہوئی ہے, منہ دھونے کے لیے ان لوگوں نے اے پی سی بلوائی ہے, یہ بے نقاب ہو چکے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ الزام تو پھر خان صاحب پر بھی ہے نا, اسرائیل سے بالکل بھی نہیں ہے. وہاں کا میڈیا جو جواب نہیں لینا چاہ رہے, آپ جواب نہیں لینا چاہ رہے. میں آپ کے سوال کا جواب سیدھا سیدھا یہ دے رہا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں اور چاہنا چاہیے فیئرنس میں, خان صاحب کو رہا کریں تاکہ وہ آ کے اے پی سی میں آپ کے ساتھ شریک ہوں. بہت شکریہ بٹ صاحب. ناظرین, آپ نے ہماری گفتگو سنی, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ. ناصر.